बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, साथी और बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, काफ़ी अरसा के बाद आपकी खिदमत में दोबारा से हाज़िर हूँ। अपनी ज़ाती मसरूफ़ियात हैं और अल्लाह ताला के फजल करम से, आपकी दुआओं से अपने घर की तमीर कर रहा हूँ, उसमें मसरूफ़ हूँ। तो बहुत सारे दोस्त हैं जिनके कॉल्स आती रहती हैं और वो पूछते रहते हैं, जो मेरे साथ राब्ते में हैं। मैं उनका तहे दिल से मशकूर हूँ कि वो मेरी गैर हाज़िरी को महसूस करते हैं। इस दौरान बहुत सारे सवालात जो कि आप लोगों ने भेजे, मैं डायरेक्ट उन्हीं की तरफ आता हूँ। सबसे पहले आज का जो हमारा मौजू है वो है क्रॉस ब्रीडिंग का। पहले दोस्तों, क्रॉस ब्रीडिंग दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है। पहला लफ्ज़ क्रॉस, दूसरा ब्रीडिंग। क्रॉस का मतलब दो मुख्तलिफ चीज़ों को, दो मुख्तलिफ नस्लों को आपस में मिलाना, और ब्रीडिंग जो है वो ज़ाहिरी बात है नस्ल कशी। तो यानी दो मुख्तलिफ नस्लों को आपस में मिलाकर तो उसकी नस्ल कशी करवाना। मैं थोड़ी सी अगर मैं पीछे जाऊं, बैक जाऊं, तो 2000 में 2000 से लेकर 2005 तक मैं एक इंग्लिश क्लब था टिपलर्स का, ये हाई फ्लाइंग कबूतरों का, मैं उनका मेंबर रहा। तो मैं जब भी वो उस वक़्त इतनी फेसबुक जो है वो थी तो, लेकिन इतना शऊर नहीं था, इतना उस पर हमारी कबूतरबाजी की जो कम्युनिटी है वो नहीं थी। तो उन्होंने एक अपना वहाँ पे ग्रुप बनाया हुआ था। मैं जब भी वहाँ पे बात करता था तो वहाँ पे जो उनके मेंबर्स थे वो कहते थे कि आप लोगों से क्या बात करें, पाकिस्तानियों ने कबूतरों का बेड़ा गर्क कर दिया है, तो इनकी असल नस्लों का बेड़ा गर्क कर दिया है। तो मैं अपना सा मुंह लेकर बैठ जाता था कि यार ये तो बड़ा हमारे लिए एक ताना बन के रह गया कि हम लोगों ने कबूतरों की नस्लों का बेड़ा गर्क कर दिया। तो बहरहाल वक़्त गुजरने के साथ साथ पता चला कि बेड़ा गर्क हम लोगों ने नहीं किया, बेड़ा गर्क कुदरती नस्लों का इन लोगों ने किया है। अब देखें, यूट्यूब पर आप क्रॉस ब्रीडिंग के बारे में लिखते हैं तो वहाँ पर इन्होंने खाना खराब कर दिया। ज़ेबरे को गधे से क्रॉस करवाया है, और जनाब लायन को टाइगर से करवाया है, फिर वुल्फ जो भेड़िया है उसको कुत्ते से करवाया। ये तो एक आम सी बात है, आम रूटीन की बात है। और फिर मतलब मुख्तलिफ नस्लों को इन्होंने क्रॉस करवा के उनसे आगे जो ब्रीड ली है, आप यकीन करें कि उसमें कलर का भी बेड़ा गर्क हो गया, उसमें उस जानवर के फीचर का बेड़ा गर्क हो गया। बहरहाल आते हैं हम असल मौजू की तरफ। क्रॉस ब्रीडिंग का एक शोबा है जिसमें हम दो मुख्तलिफ नस्लों को आपस में मिलाकर तो जानवर हासिल करते हैं। मैंने उस्ताद मियां नज़ीर साहब, अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, उनको जन्नत में आला दर्जा दे, मैंने उनसे पूछा, उस्ताद जी के चैम्पियन कबूतर की ब्रीडिंग किस तरह की जाए, किस तरह मुमकिन हो कि उसके बच्चे चैम्पियन निकलें। तो उन्होंने एक सादा सी लाइन में बड़ा प्यारा जुमला कहा। उन्होंने कहा, मुगल साहब, दो चैम्पियन नस्लें मिलकर, दो चैम्पियन और खालिस नस्लें मिलकर एक चैम्पियन बच्चे को जन्म देती हैं। और उन्होंने मज़ीद कहा कि जैसे आप प्योर टैडी को प्योर कमगर से लगा दें तो आगे से निकलने वाला बच्चा जो है वो बिल्कुल बेकार नहीं होगा, वो अच्छा रिज़ल्ट देगा अगर आपके कबूतर अच्छे हैं तो ये मैंने उनकी ये बात ज़हन में रखी। तो एक इंग्लैंड की एक बुक है नीड टू विन, और एक उसी का है फीड टू विन। उसमें उसका राइटर लिखता है कि दो कबूतर जो हैं, दो चैम्पियन जो हैं, दो चैम्पियन नस्लें मिलकर आगे चैम्पियन को जन्म देती हैं। तो उस्ताद मियां नज़ीर साहब कोई किसी यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनका इतना ज़बरदस्त जो उनका ये कहना था तो वो यूरोप में भी साबित हुआ। तो मेरा यकीन करें कि बेख्तियार मेरा दिल
کیا کہ میں ان کو سلوٹ کروں ان کے علم کو. تو پیارے دوستو، اس میں کراس بریڈنگ میں میرے دوست، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے علم میں اضافہ کرے، اللہ تعالیٰ ان کی اچھائیوں میں ان کی نیکیوں میں اضافہ کرے. علی بٹ صاحب شارجہ سے یقیناً مجھے سن رہے ہوں گے، ابو ظبی سے. تو وہ کہتے ہیں کہ کراس بریڈنگ کا مطلب ہے کہ بقا کی طرف سفر، اور پیورٹی کا مطلب ہے فنا کی طرف سفر. مطلب اگر آپ آپس میں پیور لگاتے جائیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ ان کبوتروں میں امیونٹی اتنی کم ہو جائے گی کہ ذرا سی بیماری کا رگڑا لگے گا تو ان کا سارا بیڑا غرق ہو جائے گا. تو اگر آپ، اور وہ جو امیونٹی کم ہوگی، میرے بردر کہتے ہیں کہ وہ کسی بھی دوائی سے ٹھیک نہیں ہو سکتی. وہ آپ کی کوئی بھی دوائیاں ڈال لیں وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی. تو پیارے دوستو، جب آپ کراس کرتے ہیں دو مختلف نسلوں کا، تو عام خیال یہ ہے کہ ان دونوں نسلوں سے کے ملاپ سے آنے والا جو تیسرا بچہ ہے، وہ ظاہری بات ہے وہ تیسری نسل ہوگی. تو آنے والا جو بچہ ہے اس میں دونوں نسلوں کا خوبیاں موجود ہوں گی. تو اس میں چند ایک مطلب قواعد و ضوابط ہیں. میں نے ایک اپنے گاؤں کے ایک سادہ سے کبوتر باز بزرگ سے پوچھا، میں نے کہا بابا جی آپ نے سیالکوٹی کے ساتھ یہ لال آنکھ کی مادہ لگائی ہے، یہ کیا مقصد ہے؟ تو انہوں نے کہا بیٹے میں سیالکوٹی سے سیان لے رہا ہوں اور لال آنکھ کی مادہ سے میں پرواز لے رہا ہوں. دیکھیں یہ مطلب کہ یہ جو کراس کا جو شعور ہے یہ پہنچ گیا نیچلی سطح تک، یعنی کہ اس سطح تک پہنچ گیا کہ جہاں پہ لوگ پڑھنا لکھنا بھی نہیں جانتے، لیکن انہیں پتہ ہے کہ کراس بریڈنگ سے بچے میں بہترین صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں. اور جس طرح ڈاکٹر ہمیں منع کرتے ہیں کہ کزن میرج نہ کریں، بچے معذور پیدا ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح آپ اگر کبوتروں کو اٹھا کے ایک دوسرے سے وہ کزن میرج کرتے رہیں گے، آپس میں لگاتے رہیں گے، اور بیٹے کو ماں سے اور بیٹی کو باپ سے اس طرح آپ کراس کرتے رہیں گے، تو وہ فور دا ٹائم بینگ تو آپ کو بڑا اچھا لگے گا، لیکن آگے چل کے وہ آپ کے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی. کبوتروں میں مختلف ایسی چیزیں پیدا ہو جائیں گی جن کا علاج ممکن ہی نہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں، استاد میاں حامد صاحب، اگر وہ میرے بھائی میرے سن رہے ہوں، تو وہ ایک کبوتر لے کے آئے بڑا نامور کھلاڑی سے، بڑا مہنگا کبوتر لے کے آئے. آپ یقین کریں کہ وہ ان بریڈ کی وجہ سے، آپس میں لگنے کی وجہ سے اس کے پر چھوٹے ہو گئے، اس کے جسم میں سختی آ گئی، اور بھی اس میں کافی ساری اس کے پر سخت ہو گئے، چھوٹے بھی ہو گئے سخت بھی ہو گئے. تو آپ یقین کریں کہ حامد بھائی مجھے کہتے ہیں کہ حبیب بھائی یہ میں نے جس مادہ کے ساتھ لگایا ہے اس نے کام نہیں کیا. میں بطور چیلنج اس کبوتر کو اپنے گھر لے آیا، لیکن اس کبوتر نے میرے گھر میں بھی کام نہیں کیا. تو مطلب یہ کہ ان بریڈنگ سے، خالص بریڈنگ کروانے سے کچھ ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں کہ وہ ان کا علاج ناممکن ہے. تو پیارے دوستو، جو کراس بریڈنگ ہے، کراس بریڈنگ سے جو آج شام تک کی پروازیں آپ لے رہے ہیں، یہ کراس بریڈنگ سے ممکن ہوا. جب خالص نسلیں لوگ اڑاتے تھے تو جیٹھ میں جو کبوتر 1 بجے کے قریب بیٹھتا تھا یا 1 بجے بیٹھتا تھا، اس کو دیکھنے کے لیے بڑی بڑی دور سے دنیا آتی تھی کہ یار کیا کبوتر ہوگا جو اتنے بجے بیٹھا. اب دیکھیں کہ ایک سیزن میں عامر شکیل صاحب کے کبوتر جو ہیں، اور استاد محترم جناب امتیاز حسین چیئرمین صاحب کے کبوتر جو ہیں، یہ 8 بجے کے پار بھی بیٹھے ہیں. اور بھی کئی پلیئرز ہیں جن کے 8 بجے کے پار بیٹھے ہیں کبوتر. یہ کراس بریڈنگ کا سارا کرشمہ ہے کہ وہ آپ کو لمبی پروازیں مل رہی ہیں، بچے واپس بھی آ رہے ہیں، بچوں کا جسم بڑا اچھا ہے، پر بڑا اچھا ہے. اچھا اب کراس بریڈنگ کے لیے کچھ 1-2 انسٹرکشن زیادہ نہیں.
میں آپ کو دینا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ جن 2 نسلوں کو آپ کراس کر رہے ہیں وہ 2 نسلیں آلریڈی پیور ہونی چاہیے. ان میں جو ہے وہ پیورٹی کا بالکل. جی دوستو لائٹ چلی گئی, یو پی ایس چل رہا ہے. اچھا, تو بات کر رہے تھے کہ وہ 2 نسلیں جو آپ کراس کر رہے ہیں وہ پیور ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ جوڑا ہمیشہ بیلنس میں لگانا چاہیے, اس کا اطلاق, جوڑا لگانے کا اطلاق یہاں پر بھی ہوگا. وہی ساری چیزیں, بغل کا خیال رکھیں, پروں کا خیال رکھیں. ضروری نہیں کہ آپ اس کلیے سے ہٹ کے 2 نسلوں کا کراس لگا دیں گے اور آپ کہیں گے کہ جی بچہ شام کو ہی بیٹھے. یہ ممکن نہیں ہے. آپ کو ان دونوں, مطلب وہ جو ماں باپ آپ لگا رہے ہیں, نر اور مادہ لگا رہے ہیں, ان میں نسلیں, ان میں جو فیچرز ہیں اچھے کبوتروں کے وہ موجود ہونے چاہیے. تیسری چیز یہ ہے دوستو کہ کراس کرنے کے لیے کوشش کریں پیارے بھائی کہ کبوتر کا رنگ نہ بگڑے. اگر آپ لال آنکھ کا کلسرا کبوتر کراس کروا رہے ہیں وائٹ آنکھ سے, تو کوشش کریں کہ آپ کو کلسرا کبوتر ہی مل جائے, کہ آگے پیدا ہونے والا جو بچہ ہے اس کی آنکھ میں ویریشن آ جائے لیکن کلر ویسا ہی بن جائے. تو آپ یہ دیکھیں کہ بڑے بڑے معزز اساتذہ کرام ہیں, میرے بڑے پیار والے میرے محترم ہیں, جناب میاں امتیاز صاحب فیصل آباد سے, پھر میرے دادا استاد جناب استاد میاں نذیر صاحب. انہوں نے اس کامیابی سے کراس کروایا کہ آپ کبوتر کو آپ اس کو پکڑ کے دیکھ کر آپ اس میں یہ نہیں ڈھونڈ سکتے کہ اس میں کون سا پر جو ہے وہ جب تک وہ خود نہ بتائیں. تو یہ ایک کامیابی کس طرح ممکن ہوئی کہ انہوں نے کلر کا خیال رکھا. اچھا, اب ایک تو یہ ہو گیا کہ آپ نے 2 ایک ہی کلر کے کبوتروں کو کراس کروایا, ان کی آنکھیں الگ تھیں, تو آپ کو جو آگے رزلٹ ملا وہ شاندار رزلٹ ملا. تو جب آپ اس کبوتر کو وہ جو کراس میں پیدا ہوا اور کراس میں نکلا, جب آپ اس کو دوبارہ اپنی بیک نسل میں آپ ڈالیں گے تو آپ یقین کریں کہ وہ, یا تو اگر آپ نے ٹیڈی گولڈن کا کراس کروایا اور بچہ نکلا ہے اور آپ نے اس کو دوبارہ واپس نسل میں اپنی بیک نسل میں ڈال دیا ہے, مطلب دوسری جگہ پر کراس کر دیا, تو یقین کریں کہ اس میں آپ یہ امیجن نہیں کر سکتے کہ اس حد تک بچہ پیورٹی کی طرف چلا جاتا ہے, 70% پیورٹی کی طرف, 70-80%, کہ کوئی بغور دیکھ کر کہہ سکتا ہے کہ یار اس میں وہ پر بھی شامل ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ خیال میں رکھنی چاہیے. اور جو آپ کراس بریڈ کر رہے ہیں, وہ میرے استاد محترم کہتے ہیں کہ کراس بریڈ والے جو جوڑے ہیں ان کے 4 سے زیادہ جول نہ لیں. ٹھیک ہے, اس میں لوگوں کے اختلافات ہو سکتے ہیں, لیکن میرے تک جو بات پہنچی وہ میں آپ تک آگے پہنچا رہا ہوں. اور جناب یہ جو کراس بریڈنگ کا میں دوبارہ یہ زور دوں گا کہ جب آپ کراس بریڈنگ کروائیں تو 2 اچھی نسلوں کو کروائیں. بعد میں وہ جو پیدا ہونے والا بچہ ہوگا وہ واپس بریڈنگ میں دونوں نسلوں میں کام آ سکتا ہے. اس کو آپ جیسے میں نے پہلے مثال دی گولڈن اور ٹیڈی کی, تو جو پیدا ہونے والا بچہ ہوگا, نکلنے والا بچہ ہوگا, آپ اس کو گولڈن میں بھی ڈال سکتے ہیں اور ٹیڈیوں میں بھی ڈال سکتے ہیں, دونوں میں کام آ سکتا ہے. تو پیارے دوستو یہ کراس بریڈنگ کا میں نے آپ کو بڑا مختصر سا, آپ یہ دیکھیں انہوں نے کراس کروایا, کراس کرتے کرتے انہوں نے گائے کا جو دودھ ہے, گائے کے دودھ میں اتنا زیادہ اضافہ کر لیا کہ خالص نسل میں وہ ممکن ہی نہیں ہے. تو اسی طرح پاکستان میں اور باہر جو ہیں شائقین نے کبوتروں کی پروازوں میں اس قدر اضافہ کر لیا کہ وہ واقعی پیورٹی میں وہ ممکن نہیں ہے. لیکن کچھ پیور کبوتر جو ہیں وہ بھی پرواز کرتے ہیں, اچھی پرواز کرتے ہیں, لیکن بہت کم کبوتر. ویڈیو جو ہے وہ بہت زیادہ
لانگ ہو جائے گی. انشاءاللہ میں جیسے ہی ٹائم ملے گا میں ٹائم نکال کے آپ لوگوں کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اگر کوئی کلر کو مینٹین کرنا چاہتا ہے تو وہ باہر کا مطلب وہ کس طرح اس کو مینٹین کرے گا. تو انشاءاللہ تعالی اس پہ بھی بات ہوگی. یہ بھی بریڈنگ کا ایک سیکشن ہے. تو تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا, اپنے ساتھیوں کا خیال رکھیے گا, اور ہمیشہ پیارے دوستو ایک لاسٹ پیغام یہ ہے, خوشیاں بانٹیں, لوگوں کو خوشیاں دیں, اچھی خبر دیں گے اچھی خبر ملے گی انشاءاللہ تعالی. آپ سب اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تب تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ.